करियो मंजिल दिख रास्ताए सुनो माय माशानी करियो मंजिल दिख रास्ताए सुनो माय माशानी गुलाम कैसे मना जिद तेरी बहारों की मेरे वतन मेरे वतन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मंसूर खान सीनियर सहाफ़ी हैं और एक बड़े चैनल के प्राइम टाइम शो को इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर। इनके साथ अब से थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सलमान लाली, पाकटक.com के एडिटर हैं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी जो मामलात और सिक्योरिटी मामलात पे गहरी दस्तरस रखते हैं। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बहस करेंगे जो पिछले दिनों के जो हमारे पॉलिटिकल हालात थे उनके अंदर हम ऐसे गुम हुए हैं कि वो वाली जो एक मेन हमारे लिए मसला है उसके ऊपर से हमारी नज़रें जो हैं इस वक्त साइड पे हो गई हैं। आज हम बात करेंगे मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहली दफ़ा है जब उसने बाज़ाब्ता तौर पे एक सियासी दौरा किया है मकबूजा कश्मीर का। इससे पहले पिछले साल वो भारतीय फौजियों के साथ एक हिंदू त्यौहार मनाने के लिए आया था, लेकिन ये पहला सियासी दौरा है। अच्छा, ये सियासी दौरा जो है ये काफ़ी लिहाज से पिछले दौरों से मुख्तलिफ है क्योंकि इस दफ़ा मोदी ने गैर सियासी बातें की, उसने डेवलपमेंट की बातें की, उसने कुछ प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, उसने पंचायत जो है उनकी बहाली का ऐलान किया यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स का। इसी तरीके से इसके साथ ही हम लिंक अप करते हैं कि एक बड़ा जो हमें आज खबर आई पाकिस्तानी और इंडियन अखबारात में वो थी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक लार्जर बेंच बनाने का ऐलान किया है जो आर्टिकल 370 की जो रिपील किया गया था उसके ऊपर जो है समाअत करेगा केस की। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो हमने देखी जो हमारी आंखें खोलने के लिए एक इशारा है, जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने भारतीय स्टूडेंट्स को वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हायर एजुकेशन है उसको परसू ना करें। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें भारत के अंदर कहीं जॉब नहीं मिलेगी, जो कि एक बहुत एग्रेसिव किस्म का है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि आज पिछले 2 हफ्तों से लगातार हमें फसादात की आ रही है। कभी वो जो हिंदू डाइटी है राम, उनके पैदाइश के दिन और उसके बाद फिर जो हनुमान जो इनके एक और डाइटी हैं उनके त्यौहार पे जो जहांगीरपुरी जो है दिल्ली का इलाका, वहां पे मुसलमानों पे हमले हुए, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया और जो है मुसलमानों को ही फिर विक्टिमाइज किया सरकार ने कि जैसे ये सब काम उन्होंने किया था। इसके अलावा एक और हम अहम जो इस खबर पर बात करेंगे वो एक नाजी जर्मनी को, हिटलर को फॉलो करते हुए मोदी सरकार ने एक नई स्कीम लेके आ रही है जिसका नाम है अग्निपथ योजना, जिसके मुताबिक 3 साल के लिए ट्रेनिंग देगी, फौज में भर्ती होंगे और उसके बाद वो उनमें से कुछ तो आगे आर्मी के अंदर और एयरफोर्स नेवी के अंदर अपने कैरियर को परसू करेंगे, बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा। इसके पीछे रैशनल ये दिया जा रहा है कि एक तो भारतीय फौज और फोर्सेस के अंदर जो है लोगों की कमी है, इस तरीके से पूरा किया जाएगा। अभी वो कह रहे हैं कि 56% जो भारतीय बजट है डिफेंस का वो चला जाता है तनख्वाहों और पेंशन में। इस योजना के तहत ये होगा कि 3 साल के बाद जो रिटायर हो जाएंगे उनको पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें जो बेहतरीन क्वालिटी के लोग होंगे वो आगे परसू करेंगे, बाकी एज अ रिजर्व जो है वो जो है पीछे सिविल में आ जाएंगे और भारतीय हुकूमत इस बात का बंदोबस्त करेगी कि बड़ी कंपनीज के अंदर इन ट्रेंड फौजियों को जो है नौकरियां मिलें। अच्छा, एतराज करने वाले इस पे ये एतराज कर रहे हैं कि ये नाजी जर्मनी में हिटलर की पॉलिसी को फॉलो करते हुए बेसिकली हिंदू जो इंतहा पसंदों को फौज से ट्रेनिंग दिलवा के जो एक क्लेंजिंग करनी है, भारत को पवित्र करना है,
ان لوگوں کو پھر یوز کیا جائے گا مائنورٹیز کے خلاف. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے کیونکہ سلمان ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہیں, ان سے میں پہلا سوال کروں گا. سلمان, کل کے دورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مودی کے؟ دیکھیں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل کا دورہ ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اسے ریبیو کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ جس طریقے سے بھارت دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر صورتحال بالکل نارمل ہے, وہ صورتحال بالکل نارمل نہیں ہے. اس کے لیے جو پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے لفظ یوز کیا گیا وہ سٹیجڈ ریلی کا تھا, یعنی وہ سٹیج کیا گیا تھا, وہ ڈرامہ تھا بنیادی طور پر, اور اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر سب حالات بالکل نارمل ہیں, وہاں کے لوگ بالکل مطمئن ہیں, اور بھارت کی جو حکومت ہے وہ جموں کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے اور اس علاقے کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہی ہے. اور وہ جو پیکج انہوں نے اناؤنس کیا وہ بیسیکلی اسی ایک کوشش کا حصہ تھا. تو کل کا جو دورہ تھا میں اسے دیکھوں گا کہ انٹرنیشنلی اگر آپٹکس کو دیکھا جائے تو اٹ واز ناٹ ایز سکسیسفل ایز دے تھاٹ کہ ہوگا. لیکن جو آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر کچھ اور اہم باتیں کی, میں اس کے حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو لائنوں کے اندر عرض کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پر آپ نے جس فورس کی بات کی وہ اسرائیل کے اندر آلریڈی اسی طرز کے اوپر جو ان کے ایڈلٹ آبادی ہے اس کے لیے فوج کی نوکری یا فوج کے اندر ٹریننگ لازمی ہوتی ہے. وہ 3 سال کے لیے لیتے ہیں اور 3 سال کے بعد اگر وہ کوالیفائی کریں تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, جس کے بعد وہ واپس سویلین لائف کے اندر جا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جو ایڈلٹ آبادی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ملٹری ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنسبت عرب ممالک کی ان کی آبادی کافی کم ہے, تو کسی بھی جنگ کی صورت کے اندر ان کے پاس ریزرو فورس کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہوتا ہے. اسی ریشنل کو یوز کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے یہ پروگرام بنایا گیا. لیکن ایک بات جو یہاں پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فورسز کے اندر جو اس کے ڈی این اے کے اندر ایک بات امپورٹنٹ شامل تھی وہ اس کا سیکولرزم تھا. وہ ہم نے گزشتہ چند سالوں کے اندر دیکھا ہے کہ سیکولرزم کے بجائے اس کے اندر کمیونلزم کی جو زہر ہے وہ بڑی حد تک مودی صاحب کی گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کے ذریعے بھر دیا گیا ہے. پہلے بھارتی فورسز کے اندر کچھ مسلمان, عیسائی, دیگر مذاہب اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے آفیسرز اور جوان بھی ہوتے تھے, لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ تر جو پروموشنز ہوں گی, جو ایک انڈکلیئرڈ پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے, اس کے اندر مسلمانوں کو اتنا زیادہ وہاں پر موقع نہیں ملے گا. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آر ایس ایس کے جو سیوک ہیں, جو اس کا ملیٹنٹ گروپ ہے, جنہوں وہ جو ڈنڈا بردار ان کی فورس ہے, وہ اسے یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ آرمی کے اس پروگرام کے اندر انرول کر کے ملٹری ٹریننگ لے لے اور اس کی اللیجیٹمیٹ جو ملیٹنٹ جتھے ہیں ان کو لیجیٹمیسی فراہم کر دی جائے اور انہیں ایز اے ریزرو فورس بھی یوز کیا جائے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کیا جائے. یہ خدشہ بڑی حد تک درست ہے کیونکہ ہم نے اوور آل بھارت کی حکومت کی جو پالیسیز دیکھی ہیں وہ اینٹائی مسلم ہیں, وہ اینٹائی مائنورٹیز ہیں, اور اس یہ جو ساری کی ساری پالیسی ہے اس کے اندر نہ صرف مسلمان بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں بلکہ عیسائی جو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہیں, گو کہ مسلمانوں سے کم ہیں لیکن ایک اچھی خاصی سگنیفیکنٹ تعداد وہاں پر ہے, ان کو بھی کافی زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے, کافی زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے. اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو میرا ایک دعویٰ سن لیں, وہ یہ ہے کہ بھارت ٹوٹ جائے گا. دیکھیں, مسلمانوں کو انہوں نے مارجنلائز کیا لیکن بڑے طریقے سے کیا. نہرو گاندھی خاندان کی جماعت کانگریس نے اور سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو اچھی تعلیم کے مواقع نہ ملے, ان کو اچھی نوکریاں نہ ملے, ان کو کاروبار کے اندر اچھے مواقع نہ ملے, ان کو زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے مواقع نہ ملیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کو جس طرح سے وہاں پر دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو وہ تمام کے تمام جو انہوں نے لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ لبادے اتار کر انہوں نے پھینک دی اور انہوں نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا. اس کے بعد اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو مائنورٹیز ہیں, جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں, جو دیگر مائنورٹیز ہیں, وہ وہاں پر جو ہے ریوالٹ کریں اس سسٹم کے اگینسٹ, اس مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ. اور بھارت اتنا کمپلیکس, ہم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے, اتنا پیچیدہ ملک ہے جسے بڑے ٹیکٹفلی انہوں نے اکٹھا کیے رکھا ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان
آج جو اس کی موجودہ جو شکل و قد و خال ہے، جو اس کی شکل و صورت ہے، جو آج کی اس کی جغرافی ہے، اس جغرافی میں وہ کبھی بھی متحد ایک ریاست کے طور پر نہیں رہا. یہاں پر مختلف ریاستیں موجود رہی ہیں. تو اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو آپ کے پاکستان کے مشرق کے اندر ایک بہت بڑی فوجی قوت، ایک بڑی اہم معاشی قوت وہ بکھرنا شروع ہو جائے گی، جس کے اثرات لازماً پاکستان کے اوپر بھی مرتب ہوں گے. اور ہمارے ہاں جو ارباب اختیار ہیں، جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، اس کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سے تیاری ضرور کرنی چاہیے. جی بالکل بلال ٹھیک، صاحب. بالکل ٹھیک. اچھا، اب منصور میں آپ کی طرف آؤں گا. جو آپ سے میرا سوال ہے، پھر کل کا جو دورہ تھا وہ کافی مختلف تھا مودی کے پرانے دوروں کی نسبت. کسی قسم کا الزام پاکستان پہ نہیں لگایا، نہ ہی جو باقی کشمیری مسلم ڈائنیسٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی تنقید کی گئی، بلکہ کل بڑی ریکنسیلیٹری قسم کی جو تھی وہ ہمیں گفتگو نظر آئی مودی کی. اس نے کچھ پروجیکٹس کا اعلان کیا، اور وہ پروجیکٹ ایسے تھے جن سے پاکستان ڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. مثلا جو چناب ریور کے اوپر ایک اور ہائیڈرل پروجیکٹ وہ شروع کر رہے ہیں. آگے پانی جس طرح انہوں نے روکا ہے، یہ ایک اور مسئلہ، ایک اور تنازع آ رہا ہے. بہت سسٹمیٹیکلی پاکستان کو ڈرین کرنے کی پالیسی پہ انڈیا کافی دہائیوں سے لگا ہوا ہے، اور ہم اس کو اس طریقے سے نہیں اٹھا پا رہے، اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر پا رہے، حالانکہ ہمارے لیے پانی کی جو شارٹیج ہے ایک بہت بڑا مسئلے کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. دوسرا، ہم نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ جو ایک ان کے ایکس چیف جسٹس کے نگرانی کے اندر ایک ڈی لمیٹیشن کا جو ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی لگ رہا ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اور 1-2 دن میں اس کا بھی رپورٹ پیش کر دی جائے گی. اور امر ناتھ یاترا کے فوراً بعد جو انڈین اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہیں الیکشنز بھی کروا دیے جائیں گے. تو ان پورے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف تو ہندو وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، 370 کے اوپر عدالت جو ہے چھٹیوں کے بعد جو ہے کیس کو پٹ اپ کر رہی ہے، لیکن 35A جس سے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جو کہ اسرائیلی پالیسی کی کاپی ہے، ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک طرف تو وہ ہو رہا ہے. دوسری طرف جو ہے مودی نے یہ پروف کر دیا کہ جو کشمیر کی پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ ہے اور وہ چینج نہیں ہو سکتی، چاہے لداخ میں مار کھائی ہو، کہیں پہ بھی کھائی ہو، لیکن اس میں وہ لچک محسوس نہیں ہو رہی. تو آپ اگلے کچھ دنوں کے اندر، اگلے کچھ ماہ میں کیسے حالات ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جبکہ مسلمانوں کو ڈی پولیٹیسائز کر کے ہندو اس وقت ایسا لگ رہا ہے ہندو اور غیر مسلموں کے ہاتھ میں انہوں نے پالیٹکس پکڑا دی ہے مودی نے. تو آپ کیا دیکھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب. اچھا بلال صاحب، جب سے یہ انہوں نے 2019 میں آرٹیکل 370 جو ہے وہ ریووک کیا ہے، تو وہاں پہ وہ ایک بہت زیادہ لیجیٹیمیسی کا ایشو فیس کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کشمیر میں. آپ یہ دیکھیں کہ ویسے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کبھی کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی کشمیر کے لیے، زیادہ تر پاکستانی اٹھاتا رہا، یا کبھی کبھی ترکی کی طرف سے آواز اٹھ جاتی تھی. لیکن جب سے انہوں نے یہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ 2 سال تک وہاں مکمل لاک ڈاؤن رہا، وہاں بلیک آؤٹ رہا. اور یہ 2 سال وہ تھے جب دنیا جو تھی، یا ناسا جو تھا، وہ زمین سے 20 لاکھ کلومیٹر دور خلا میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ لانچ کر رہا تھا. وہ دوسری کائناتیں تسخیر کر رہے ہیں. تو یہاں پہ زمین پہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں پہ انٹرنیٹ میسر نہیں رہا 2 سال تک، جہاں پہ کمیونیکیشن بالکل بلیک آؤٹ رہی، اور جہاں پہ لوگوں کے آپس میں رابطے نہیں تھے. ابھی بھی 2G چل رہا ہے، ابھی بھی 2G چل رہا ہے. بالکل. ہاں. کچھ انہوں نے وہ لاک ڈاؤن ریلیکسیشن دی ہیں کسی جگہ، کئی جگہوں پہ کرفیو ریلیکس کی ہے، ورنہ اوور آل تو وہ بالکل ایک دوسرے سے کٹ کے رہ رہے ہیں. اور اس ٹائم انہوں نے جس طریقے سے ڈیوائڈ کر دیا پہلے، جب سے 370 ریووک کیا، اس میں لداخ، جموں اور ویلی کو انہوں نے الگ الگ کر دی ہے. تو ویلی تو بالکل ایک طرح سے وہ بالکل ایک آئسولیٹڈ جگہ ہو گئی ہے. تو اب یہ جو لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے، پھر آپ نے خود مینشن کیا کہ وہاں پہ انہوں نے 2022 میں شاید الیکشنز بھی کروانے ہیں، اور یہ 2014 کے بعد پہلے الیکشنز ہوں گے، اور یقیناً یہ 2019 کے بعد بھی پہلے الیکشن ہی ہیں. تو یہ لیجیٹیمیسی کا جو ایک ایشو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، مودی جو ہے وہ اس کو ختم کر، یعنی لیجیٹیمیسی کا ایشو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، مودی اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ بہت بڑا کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے یہ کچھ ہوگا، اور وہاں پہ بہت زیادہ ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا ہونے جا رہی ہیں، اور کشمیر بالکل تبدیل ہونے جا رہا ہے. تو اسی کے لیے وہ وہاں پہ گئے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے. سلمان صاحب نے ورڈ یوز کیا جو فارن آفس نے ہمارے مینشن انہوں نے کیا کہ وہ اسٹیج ریلی تھی. وہاں پہ ابھی دیکھیں انہوں نے 2 پروجیکٹس کا افتتاح کیا، وہ بھی ورچوئل افتتاح کیا. یعنی میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی مضحکہ خیز بات نہیں ہو سکتی کہ ایک
प्रधान मंत्री या प्राइम मिनिस्टर अपनी स्टेट में जाके वर्चुअल इफ्तिताह करता फिर रहा है, और फिर वहां पे वो जिस तरीके से वो पूरा सिक्योरिटी के हिसार में वहां फिरते हैं, वो तो साफ लगता है कि वहां पे वो किस तरीके से आए हैं, वो ना हजूम में जा सकते हैं ना वो आम कश्मीरी से मिल सकते हैं। और दूसरी मेरी जो अभी सलमान साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे, एक तो इंडियन आर्मी का जो बेसिक पिलर था वो सेकुलरिज्म रहा है, लेकिन जो इंडियन यूनियन जिसे कहते थे ना, उसका बेसिक पिलर जो जिसने सब यानी कह लें कि गैर फितरती किस्म की जो स्टेट्स थी, मल्टी एथनिक थी, मल्टी कल्चरल हैं, मल्टी कम्युनल हैं, वो था उनका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान कह लें आप या आइन कह लें। अब इन्होंने उसकी भी जो है ना पिलर्स हिला के रख दी हैं, और वहां पे उसको जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक मेरे ख्याल में एक मजहबी दस्तावेज के बाद सबसे ज्यादा वो उसे मुकद्दस दस्तावेज कहते थे कि हमारा बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसकी कभी हमने वायलेशन नहीं की है, यहाँ पे कभी कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई है, यहाँ पे जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने अपनी टर्म्स पूरी की हैं। लेकिन आप ये देखें कि आर्टिकल जो 370 है उसकी क्लॉज 3 अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि जो उनका राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होगा वो सिर्फ उस सूरत में इसको रिपील कर सकता है, उसको रिवोक कर सकता है, अगर कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसे हम आइन साज असेंबली कहते हैं वो अलाउ करे। अब आइन साज असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है आइन बनाना, उसके बाद उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। तो जनवरी 1957 में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो डिसॉल्व हो चुकी थी, इसलिए आर्टिकल 370 को इस तरीके से रिवोक किया ही नहीं जा सकता था जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना करें, तो वो उन्होंने नहीं की। अब ये सीधी सीधी आइन की, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की ब्लेटेंट वायलेशन है, और ये केस आपको पता है 2 साल से सुप्रीम कोर्ट गया है, उनको उस वक्त तो कोई हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब जाहिर है जब यहाँ वहाँ पे इतने ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो वो शायद गर्मियों की छुट्टियां गुजार के शायद उस पर कुछ फैसला करने जा रहे हैं, देखते हैं उस पर क्या फैसला होता है। लेकिन ये तो क्लियर कट ब्लेटेंट वायलेशन है जो दुनिया की, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी जमहूरियत खुद को कहता है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये इशू है। जी जी। अच्छा, अब दूसरा, जी जी सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। बात ये है कि यार इस वक्त जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक रीअलाइनमेंट पे हम पिछले 2 सालों से बातें कर रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन की वॉर के बाद काफी चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं, और खासतौर पे ये 2 हफ्ते पहले जो अमेरिका के अंदर 2+2 हुई और उससे पहले वर्चुअल समिट हुआ है इसका मोदी का और बाइडेन का, तो एक चीज तो सामने आ रही है कि चाइना के खिलाफ इंडिया को हर लिहाज से खुश रखना चाह रहा है यूएस। हालांकि उसी जमाने में यानी कि जब ये हो रही थी, इनकी एक रिपोर्ट भी आई मकबूजा कश्मीर और इंसानी हकूक के हवाले से, जब ये यूरोपियन यूनियन की भी आई। लेकिन ऐसे लग रहा है कि इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटी के अंदर चाइना की कंटेनमेंट है, चाइना और रशिया को जो है टफ टाइम देना है, और कश्मीर एक सेकेंडरी आ जाता है, और कश्मीर का भी जो लफ्ज यूज होगा तो वेस्ट उसे यूज करेगा सिर्फ इंडिया पे दबाव डालने के लिए, ताकि चाइना के खिलाफ उसकी लाइन को टो किया जाए, जो इंडिया कर भी रहा है। अच्छा, इन द मीन वाइल हम देखते हैं कि इल्हान उमर और कुछ अमेरिकन जो हाई लेवल पॉलिटिशियन और सेनेटर्स हैं वो पिछले दिनों पाकिस्तान आए थे, और परसों गालिबन इल्हान उमर ने दौरा भी किया मकबूजा कश्मीर का। तो आप क्या देख रहे हो कि ये किस किस्म का इस वक्त जो गेम चल रही है इंटरनेशनली, उसमें किस हद तक कश्मीरियों की जो उमंगों का ख्याल रखा जाएगा, और किस हद तक रियल पॉलिटिक्स जो है इंसानी हकूक के ऊपर गालिब आ जाएगी? बिलाल साहब, ये तो हमें मालूम है बीइंग एन आईआर स्टूडेंट के रियल पॉलिटिक्स जो है वो ही मैटर करती है, और पावर जो है वो ही ड्राइव करती है इंटरनेशनल सिस्टम को। अमेरिका जो है वो हमेशा से ही इंडिया को अपीस करते हुए आए हैं, लेकिन वो इंडिया को वो स्टेचर भी नहीं देते जो इंडिया चाहता है कि वो दे। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, उन्होंने ऑकस बनाया, वो भी चाइना को कंटेन करने के लिए, लेकिन ऑकस में भी उन्होंने इंडिया को नहीं रखा। वो तो जापान को भी नहीं रखा, जापान को भी नहीं रखा, वो तो एंग्लो सैक्सन था, एंग्लो सैक्सन था। फिर कॉर्ड्स को आप देख लें तो बहुत से ऐसे जगहों पे जहाँ पे इंडियन समझते हैं कि यार हमारी भी जगह बनती है, वो उनको नहीं लाते, वो सिर्फ उन्हें एक बड़ा ही एम्बेरसिंग तरीके से या हतक तरीके से उनको एज अ टूल यूज करते हैं। जहां तक मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि उनको हमेशा से एतराज रहता है कि यार कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ ना चला जाए। उन्हें ईरान पे भी सबसे बड़ा एतराज ये था कि ईरान न्यूक्स ना बना ले, उसके लिए आपको पता है इराक का उन्होंने तो न्यूक्लियर प्लांट ही तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के हवाले से भी वो हमेशा ये बात करते हैं। लेकिन इस टाइम आप अंदाजा करें कि यूरेनियम जिस तरीके से ड्रग्स की तरह वहां पे फरोख्त होती है इंडिया में, उस पे उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। अभी हाल ही में उनका जो एक मिसाइल था, वो कहते हैं कि यार वो गलती से फायर होके वो पाकिस्तान के जो इलाके में आके गिर गया। आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान का कोई मिसाइल जो था वो भी न्यूक्लियर मिसाइल हो, बेशक उस वॉर हेड नहीं था उसका, लेकिन वो अगर जाके इंडिया के किसी खिते में गिर जाए और हम कहें कि हमसे मिस्टेक हो गई है,
تو آپ اندازہ کریں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انڈیا کا کیا رد عمل ہوگا. یار یہی تو سب سے بڑی جو ہے میں کہوں گا کہ منافقت ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے 2 پروگرام بھی کر چکا ہوں کرنل اسد کے ساتھ کہ میزائل یہ کروز میزائل ہے, جب اس کی لوکیشن چینج ہوتی ہے تو آپ کو دوبارہ کوآرڈینیٹس ڈالنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ وہ فائر ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنا راستہ چینج کر دیا, یہ کوئی ریموٹ کنٹرول تو نہیں چیز نا. نمبر 2 بات ایگزیکٹلی نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک ونگ کمانڈر لیول کا جب آپ انڈین جو اخبارات خود مان رہے ہیں کہ وہ بندہ انوالو تھا, حیرت ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو جو سویلائزڈ ورلڈ کا اس وقت اپنے آپ کو کپتان سمجھتا ہے, اسے یہ نظر نہیں آیا کہ آرمز کنٹرول ریجیمز اس کی جتنی ہیں, جتنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے اوپر ان کے تھنک, اس حساب سے انہیں انڈیا کی یہ چیز نظر نہیں آئی. اگر یہی پاکستان کی طرف سے خدا نہ خواستہ چلا گیا ہوتا تو شاید پاکستان ابھی بلیک لسٹ ہو گیا ہوتا. تو سینکشنز لگ چکی ہوتی FATF کے اندر, ہمیں بلیک لسٹ کرنے کے لیے اتنی سی بات کافی تھی, کیونکہ غلطی سے چلا گیا اس کا مطلب ہے غلطی سے پھر ایٹم بم بھی لے کے گر سکتا ہے, تو کسی نے نہیں دیا. اب اس تمام ریالٹی کو دیکھتے ہوئے ایز اے پاکستانی کشمیر ایشو کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کارڈن آپریشنز ہوتے ہیں, ہمارے جو بچے ہیں مسلمان ہیں, ہم بھائی مسلمان بھائی ہیں, وہ کشمیر ویسے بھی ہمارا ٹو ٹانگ ہے. انڈین آرمی آتی ہے, علاقے کو کارڈن کرتی ہے, وہاں پہ بوڑھوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہے, نوجوان ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کو شہید کیا جاتا ہے, ملیٹنٹ بنا کے دنیا کو دکھایا جاتا ہے. حد ہو گئی ہے یار, یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت سوئی ہوئی ہے اور اپنی وہ جو ریئل پالیٹکس کے پیچھے کشمیری خون کی قربانی جو ہے وہ دھڑا دھڑ دی جا رہی ہے. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے اور ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں کشمیریوں کی کہ تاکہ یہ جو ایک ظلم کا بازار قائم ہے اور ایک سسٹمیٹیکلی مودی جو ہے ایک نئی ریالٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو ہم روک سکیں؟ بلال صاحب, میرا تو خیال ہے کہ اب جو ہے نا تھوڑے سے بولڈ سٹیپ لینے کا وقت آ گیا ہے. میرا خیال ہے اب یہ جو ایک ہم روایتی یا ٹریڈیشنل قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, انہوں نے ٹوٹل نہ صرف ڈی پولیٹیسائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کشمیر کو, بلکہ انہوں نے وہاں پہ ڈیموگرافی ٹوٹل چینج کرنے کی کوشش کر لی ہے. یہ آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 وہ تھا ہی اسی لیے کہ وہ جو کشمیر کی ڈیموگرافی ہے, کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ اس کی نیچر ہے, اس لیے اسے مینٹین کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو مین اسٹریم جو کشمیریز جو ہندو ہیں ان کو وہ کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں. میں اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, KN پنڈتا, جو ان کے شاید آپ نے بھی ان کا نام سنا ہو, وہ کشمیری ہیں اور بیسیکلی ہندو ہیں, وہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ ڈی پولیٹیسائزنگ کشمیر از دا وے آؤٹ. مطلب آپ اندازہ کریں وہ بلیٹنٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیریز کو جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں جب ان یونیورسٹیز میں جا کے وہ پڑھائیں گے کس طریقے سے وہ ہندوتوا کو وہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے ان کو وہ برین واش کریں گے, اور وہ جو وہاں سے وہ بن کے نکلیں گے وہ کیا ہوں گے. اب یہ صرف ڈی پولیٹیسائزیشن کا تو خیر کشمیر میں ایشو نہیں ہے, اس ٹائم پورے بھارت میں چل رہا ہے. آپ وہ اس کا سب سے بڑا جو ٹول ان کے ہاتھ میں آیا گیا ہے وہ مسلم سمبلس کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور مسلم سمبلس کو وہ مثال کے طور پہ حجاب کنٹروورسی آپ نے وہاں پہ دیکھی ہے. مطلب آپ دیکھیں, اندازہ کریں کہ وہاں پہ سکھ پگڑی پہن سکتے ہیں, وہاں پہ بچے تلک لگا کے یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں, اسکولز میں جا سکتے ہیں, وہاں پہ جو RSS کے گنڈے ہیں یا ان کی جتنے بھی ہندو تنظیموں کے گنڈے اور دہشت گرد ہیں ان کی عورتیں اور مرد جو ہیں وہ سیفرون پٹے جو ہیں وہ گلے میں ڈال سکتے ہیں, لیکن مسلمان بچیاں جو ہیں وہ حجاب اپنے سر پہ نہیں لے سکتی. اس کو انہوں نے اتنا کنٹروورشل کر دیا ریلیجیس سمبل. بھائی آپ پھر وہاں پہ ٹوٹل اوور آل بین کرتے ہیں, سکھوں کی پگڑیاں بھی اتارتے ہیں, پھر آپ سیفرون تلک وغیرہ یہ سارے بین کرتے ہیں آپ. دوسرا, اب وہ میں نے پچھلے دنوں وہ ایک دیکھا تھا کہ انہوں نے حلال گوشت جو ہے اس پہ بھی انہوں نے کنٹروورسی شروع کر دی ہے. کرناٹکا میں تو باقاعدہ, حالانکہ حلال گوشت آپ کو کیا نقصان دے رہا ہے, آپ حرام طریقے سے کھانا چاہتے ہیں آپ کھا لو, لیکن وہ ایک سمبل ایسا ہے کہ جی حلال گوشت ریپرزینٹ کرتا ہے اسلام کو, تو وہ اس کو کرناٹکا میں بین کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب اذان کنٹروورسی آپ دیکھ لیں, ابھی آپ نے خود مثال دی کہ وہ ادھر ایک ایشو ہوا ہے, لیکن ابھی مہاراشٹر میں یہ ریسنٹ بات ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ BJP اور شیو سینا کا آپس میں چلتا رہتا ہے, ان کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں, اور یہ جتنی بھی آدھی درجن سے زیادہ تنظیمیں ہیں, وشوا ہندو پریشد ہو گئی, ہندو جھارکھنڈ منچ ہو گئی, یا شیو سینا ہو گئی, BJP, یہ سارے RSS سے ہی بیسیکلی اپنی آئیڈیالوجی ڈرائیو کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی آپس میں بڑے مسئلے ہیں, ان میں ذاتوں کے مسئلے ہیں, کوئی برہمن اور دوسرے جو ہیں ان کے مسئلے ہیں, تو کوئی کسی کو لیڈ کر رہا ہے, کوئی کسی کو لیڈ کر رہا ہے. تو مہاراشٹر میں شیو سینا اور BJP کا ایشو چلتا رہتا ہے, اور پھر شیو سینا کے اندر بھی مسئلے ہیں, اور راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے کی جو جنگ چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے شیو سینا کے جو فاؤنڈر تھا بال ٹھاکرے,
اس کے بعد اس نے ادھو ٹھاکرے کو نامزد کر دیا تھا, وہی چیف منسٹر ہے مہاراشٹر کا. تو راج ٹھاکرے جو ہے اب وہ اس کی جو لیگیسی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شیو سینا مجھے لیڈ کرنی چاہیے. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلم سمبلس کو جو ہے وہ آپ چھیڑیں, مسلمانوں کے جذبات بھڑکائیں, مسلمانوں کو ایتھنک کلینزنگ کریں. اب اس نے ایک نیا ایشو اٹھا دیا کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر پہ جو اذان ہے یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے, اور یہ نوائز پولوشن, مطلب آپ اندازہ کریں جو ممبئی ہے وہ نوائز پولوشن سے بھرا پڑا ہے, لیکن انہیں سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اذان جو ہے وہ نوائز پولوشن جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اس پہ پھر انہیں روکا گیا, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے مقابلے میں مسجدوں کے باہر جو جا کے ہنومان چالیسا جو ہے اس کا جو ورد کیا کریں گے. تو اب اس پہ یہ وہاں پہ انہوں نے, تو یہ مسلم سمبلس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. کشمیر میں جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ ساری ہندوتوا پہ مشتمل, انڈین جو ہندو مائنڈ سیٹ ہے وہ لائی جا رہی ہے. جو پولیس سروس ہے اس میں سے مسلمان بالکل فارغ ہو چکے ہیں, ان کے ٹرانسفرز کر دیے گئے ہیں. اس ٹائم جو انڈین پولیس سروس ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس ٹائم وہی نیریٹو لے کے چل رہی ہے جو بی جے پی لے کے چل رہی ہے. تو یہ صرف کشمیر کا ایشو نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ پورے بھارت میں ایتھنک وہ ڈی پولیٹیسائزیشن کی جا رہی ہے اور مسلم سمبلس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے, یہ موقع بھی ہے کہ اس ایشو کو ایکسپلائٹ کر کے نہ صرف ہم بتائیں بلکہ تھوڑے سے بولڈ اسٹیپ بھی لیں. اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کچھ ایسے بولڈ اسٹیپس لیں, آپ اپنے بارڈر کھولیں ان کے لیے, ریفیوجیز کے لیے, جہاں پہ کشمیریز جیسے وہاں پہ ازائلم لی جاتی ہے. ہمارے بلوچ جتنے بھی یہ دہشت گرد سیپریٹسٹ ہیں, انگلینڈ میں جا کے انہوں نے ازائلم نہیں لی بھی, ٹھیک ہے, امریکہ میں جا کے ازائلم لے لیتے ہیں یہ جتنے بھی اکبر بگٹی کے بچے وغیرہ تھے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم انہیں ازائلم دیں. مشکل فیصلہ ہوگا, ہمیں تھوڑے سے اپنے انٹرنل ڈسپیوٹس کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے وہ کمیٹڈ ہیں کہ انہوں نے کشمیر کی ڈیموگرافی اور کشمیریوں کی ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے, تو وہ بولڈ اسٹیپ لینے کا وقت ہے. یا بولڈ اسٹیپ لینے کا بالکل میں ایگری کرتا ہوں. بولڈ اسٹیپ لینے کے لیے ہم اپنے اندرونی معاملات سے باہر نکلیں, تو ہم باہر دیکھیں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. اختلافات اور سیاستیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن نیشنل جو انٹرسٹ ہیں ان کو کبھی بھی سائٹ پہ نہیں رکھا جاتا. وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز اس میں ایک یہ سجیشن بھی ہے کہ ہم چارٹر آف فورن پالیسی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی ایسا چارٹر بنا لیا جائے کہ فورن پالیسی کے جو سیلینٹ فیچرز ہوں گے اس پہ سب اکٹھے ہوں گے ہم لوگ, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھی لیڈ کر رہا ہو. لیکن کچھ ایسے سیلینٹ فیچرز جو ہیں ہمیں وہ ڈیسائیڈ کر لینے چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس ایشو کو اسی طریقے سے جاری رکھے گی جس طریقے سے پریویس گورنمنٹ نے جاری رکھا تھا. اچھا, اس میں ایک بات بتاؤں, پاکستانی جو قوم ہے کوئی بھی یہاں پہ حکومت میں ہو, ایک ہمارے اندر چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہیں, لیکن جب ہم پرامن طریقے پہ جاتے ہیں تو ہمارا جو یہ خاص طور پہ مشرقی ہمسایہ ہے جو پہلے دن سے سمجھتا ہے کہ شاید بھارت کا اینٹی تھیسس پاکستان ہے, وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے. ابھی یہ سیز فائر ہوئی ہے, ان گڈ فیتھ ہوئی, لیکن اس کے ساتھ کیا کیا کہ یہاں پہ ہم نے کشمیری جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے سیز فائر کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے کارڈن آپریشنز میں اضافہ ہو جاتا ہے, اینٹی کشمیری آپریشن کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور اس امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کشمیریوں پہ مظالم جو ہے نا وہ بڑھا دیتے ہیں. اب طریقہ تو یہ ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری جو ایک کشمیر کمیٹی ہے وہ مکمل طور پہ فعال ہو پوری دنیا کے اندر, لگاتار یار اس مسئلے کو وفد بھیجیں, ایجوکیٹ کیا جائے. کشمیر کمیٹی جو ہے وہ ٹیلی ویژن ریڈیو کے جو فورمز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے دنیا تک مختلف لینگویجز کے اندر لوگوں کی جو آواز ہے وہ پہنچائے, کیونکہ کشمیر کا ایشو بھی تقریباً فلسطین کے ایشو جتنا پرانا ہے. تو کیا دونوں جگہ پہ جو مسلمان رہتے ہیں, کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے خون کی قیمت جو ہے وہ نہیں دیکھی جا رہی, کہ ان کو بے ضرر سمجھ کے بغیر کسی فائدے کے سمجھ کے کیا جا رہا ہے؟ تو ہم تو بنے ہی بھائی نظریے کے اوپر تھے, تو ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیریوں کا جو ہے پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک اٹھائیں, اور آخری دم تک ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کی مادی اخلاقی ہر قسم کی سپورٹ کریں. اس کے ساتھ یہ آج کا انالیسز ہم ختم کرتے ہیں. جلد آپ کے سامنے پھر ہم حاضر ہوں گے نئے سبجیکٹ کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک مجھے اور منصور علی خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.